रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तहरीर करदा नज़म फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला पढ़ेंगे। नज़म पढ़ने से पहले बेहतर है कि हम एक नज़र जायज़ा ले लें पस मंज़र का कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ये नज़म लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल इस्लामी नशात सानिया के बहुत बड़े अलमबरदार थे और उनकी ज़्यादातर शायरी मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत, जज्बा आज़ादी पेश करने के लिए ही लिखी गई है। बिल्कुल इसी तरह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस नज़म में भी जंग तराबलस के एक तारीखी वाक़े का जिक्र करके मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत बेदार करने की कोशिश की है। ये जंग यानी जंग तराबलस सल्तनत उस्मानिया और अतालिया दौर जदीद में अगर देख लिया जाए तो सल्तनत उस्मानिया मौजूदा तुर्की, अगरचे इसके बहुत से हिस्से कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सल्तनत उस्मानिया आज तुर्की के रूप में, जबकि अतालिया आज इटली की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। ये जंग इन्हीं दोनों ममालिक के दरमियान में लड़ी गई और इसका दौरानिया अगर देखा जाए तो तकरीबन 1911 से 1912 बनता है। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए तराबलस और कुछ दूसरे सूबे जो कि दौरे जदीद में लीबिया के नाम से हमारे सामने एक मुल्क की सूरत में मौजूद है, ये सूबे उसने इटली के हवाले कर दिए थे सल्तनत उस्मानिया ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए। लेकिन तराबलस में रहने वाले हुर्रियत पसंदों ने सल्तनत उस्मानिया का ये फैसला तस्लीम करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया और इटली के खिलाफ जंग शुरू कर दी। अब चूंकि इस जंग में सल्तनत उस्मानिया ने तराबलस का साथ नहीं दिया था, लिहाजा वो इसमें कामयाब तो नहीं हो सके, लेकिन कुछ हुर्रियत पसंद जिनमें तुर्कों के साथ साथ कुछ अरब सरदार भी शामिल थे, उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक आज़ादी हासिल करने के लिए कोशिश ज़रूर की और बाकी उम्मत मुस्लिमा को भी ये पैगाम दिया कि चाहे आपकी तादाद कितनी भी कम हो, आपको कभी भी बातिल का, कुफर का तसल्लुत अपने ऊपर तस्लीम नहीं करना चाहिए। अब ये हुर्रियत पसंद जिन्होंने ये जंग लड़ी थी, इन हुर्रियत पसंदों में एक अरब सरदार अब्दुल्ला भी शामिल था। उसकी 14 साला मासूम बेटी फातिमा बिनते अब्दुल्ला, जिस पर यह नज़म तहरीर की गई है, फातिमा बिनते अब्दुल्ला ने भी इस जंग में हर खौफ से बेनियाज होकर शिरकत की। वो अमली तौर पर तो इस जंग में कोई हिस्सा नहीं ले सकी, लेकिन वो जख्मी होने वाले गाजियों को पानी पिलाती रहीं और इसी पानी पिलाने के दौरान उन्होंने शहादत हासिल की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल फातिमा बिनते अब्दुल्ला की शहादत के वाक़े को बुनियाद बनाकर ये नज़म तहरीर करते हैं और उम्मत मुस्लिमा में ये एहसास उजागर करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक 14 साला मासूम बच्ची दीन इस्लाम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर सकती है, तो बाकी लोग यही काम क्यों नहीं कर सकते। अब हम नज़म की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम शेर नंबर 1, फातिमा तू आबरूए उम्मते मरहूम है। फातिमा तू आबरूए उम्मते मरहूम है, जर्रा जर्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। शेर की तशरीह सबसे पहले जो हम हेडिंग डालेंगे, या उर्दू में अगर कह लीजिए जो सबसे पहले हमने सुर्खी इसमें डालनी है, वो है हवाला शेर। हवाला शेर में हम दो चीज़ें लिखते हैं, नज़्म का नाम और शायर का नाम। तो नज़्म का नाम है फातिमा बिनते अब्दुल्ला, जबकि शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इसके बाद हम तहरीर कर लेंगे हले लुगत। आबरूए, आबरू से निकला हुआ लफ्ज़ है यानी इज्जत। मुश्ते खाक, मुट्ठी भर मिट्टी, मुराद है इससे इंसान, क्योंकि इंसान के लिए कहा जाता है या तख्लीक इंसान के लिए कहा जाता है कि इंसान को मुट्ठी भर मिट्टी से तख्लीक किया गया है। उम्मत मरहूम, रहमत की जाने वाली उम्मत, यानी वो उम्मत जिस पर रहमत नाजिल की गई हो, और बिलाशुबा वो उम्मत उम्मत मुस्लिमा है। मासूम, पाकीज़ा या फिर बेगुनाह। शेर का मफहूम देख लीजिए, फातिमा तो उम्मत मुस्लिमा के लिए फख्र का सबब है, तेरे वजूद का एक एक जर्रा मासूम और पाकीज़ा है। अब हम इस शेर की तशरीह कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम, तकरीबन 2 पैराग्राफ लिख लीजिए जो कि मबनी होगा इस नज़्म की वजाहत पर, शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुख्तसर तारुफ और इस नज़्म के पस मंज़र पर। यानी पहले पैराग्राफ में हम तहरीर कर सकते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि शायर मशरिक़ और हकीमुल उम्मत कहलाए जाते हैं, उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान के शायर होने के साथ साथ मुफ़क्किर और अज़ीम फ़लसफ़ी भी हैं।
وہ 20ویں صدی عیسوی میں اسلامی نشاط ثانیہ کے بہت بڑے علمبردار تھے۔ کہ شاعر کے مختصر تعارف پر مبنی ایک پیراگراف تحریر کرنے کے بعد اگلے پیراگراف میں ہم تحریر کر سکتے ہیں اس نظم کا پس منظر، جس میں تھوڑی سی نظم کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ یعنی ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس نظم یعنی فاطمہ بنت عبداللہ میں جنگ طرابلس کے ایک تاریخی واقعے کا ذکر کر کے مسلمانوں میں جذبہ حریت بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جنگ سلطنت عثمانیہ اور اطالیہ بالترتیب موجودہ ترکی اور اٹلی کے درمیان لڑی گئی۔ سلطنت عثمانیہ نے شکست تسلیم کرتے ہوئے طرابلس اور کچھ دوسرے صوبے موجودہ یعنی لیبیا اٹلی کے حوالے کر دیے، لیکن حریت پسندوں نے سلطنت عثمانیہ کا یہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اٹلی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ ان حریت پسندوں میں عرب سردار عبداللہ بھی شامل تھا۔ اس کی 14 سالہ معصوم بیٹی فاطمہ نے بھی اس جنگ میں ہر خوف اور خطرے سے بے نیاز ہو کر شرکت کی اور زخمی غازیوں کو پانی پلاتی رہی اور اسی دوران شہادت بھی حاصل کی۔ اس کے بعد یعنی یہ پیراگراف مکمل کرنے کے بعد آپ حوالے کا شعر لکھ سکتے ہیں: یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اس کے بعد اب ہم اگلے پیراگراف میں شعر نمبر 1 کی تشریح کریں گے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ اس نظم کے اندر 10 اشعار ہیں جن کی ہم نے تشریح کرنی ہے، اور ان تمام اشعار کی تشریح کرتے ہوئے جو ابتدائی 3 نکات آپ کو اپنے سامنے اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں اور جن کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے، یعنی نظم کی وضاحت، شاعر کا مختصر تعارف اور نظم کا پس منظر، آپ نے ہر مرتبہ ان 10 اشعار میں سے جس بھی شعر کی تشریح تحریر کریں گے، ہر ایک کی تشریح تحریر کرنے سے پہلے یہ 2 پیراگراف ضرور لکھنے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں آپ کو جو شعر دیا گیا ہے اس شعر کی تشریح کر لیجیے۔ اب ہم اس کے بعد لکھ سکتے ہیں، یہ 2 پیراگراف لکھنے کے بعد ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال عرب سردار عبداللہ کی معصوم بیٹی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، یہ بات شک و شبے سے بالا تر ہے کہ تیرا وجود امت مسلمہ کے لیے باعث عزت اور فخر ہے۔ اگرچہ تو کم عمر ہے اور پیکر معصومیت ہے، لیکن اس کم عمری میں تیرا جذبہ شہادت، دین اسلام سے وابستگی اور اس دین کی خاطر کچھ کر گزرنے کا جذبہ قابل دید ہے۔ اس کم عمری میں جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر تو نے میدان جنگ میں زخمی ہونے والے فرزندان اسلام کو پانی پلایا۔ اس طرح تو نے امت مسلمہ کے لیے جو عظیم خدمت سر انجام دی ہے، وہ تا قیامت روبہ زوال امت مسلمہ کی عزت اور سربلندی کا ذریعہ بنی رہے گی۔ تو نے بے تیغ ہو کر بھی امت مسلمہ کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں حوالے کا دوسرا شعر: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ شعر نمبر 2 دیکھ لیجئے: یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ تشریح تحریر کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ہم سب سے پہلے حوالہ شعر یعنی نظم کا نام فاطمہ بنت عبداللہ اور شاعر کا نام علامہ محمد اقبال تحریر کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ یعنی اہل لغت میں ہم شعر میں موجود مشکل الفاظ اور ان کے معنی تحریر کر لیں گے۔ پہلا لفظ ہے سعادت، جس کے معنی ہے اعزاز یا پھر خوش قسمتی۔ اگلی ترکیب ہے حور صحرائی، یعنی صحرا میں پیدا ہونے والی، پلنے بڑھنے والی یا صحرا میں رہنے والی پاکیزہ لڑکی۔ غازیان دین، امت مسلمہ کے مجاہدین جنہوں نے شہادت حاصل نہیں کی، جو زندہ ہے۔ سکائی، پانی پلانا۔ مفہوم: اس صحرا سے تعلق رکھنے والی پاکیزہ لڑکی، یہ سعادت تیری قسمت میں لکھ دی گئی تھی کہ تو مجاہدین اسلام کو میدان جنگ میں پانی پلائے۔ اب ہم اس شعر کی تشریح کریں گے۔ تشریح کرتے ہوئے نظم کی وضاحت، شاعر کے مختصر تعارف اور نظم کے پس منظر پر مبنی 2 پیراگراف تحریر کر لیجئے، جن کی وضاحت میں شعر نمبر 1 میں کر چکی ہوں۔
اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں شعر کی تشریح کرتے ہوئے کہ زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کے عظیم کارنامے کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ بظاہر تو صحرا سے تعلق رکھنے والی ایک عام سی لڑکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں پوشیدہ دین اسلام سے محبت کے جذبات کو بھانپ لیا، اور تیری پاکیزگی اور خلوص کو مد نظر رکھتے ہوئے تجھے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں امت مسلمہ کے مجاہدین کو پانی پلانے کی سعادت بخشی۔ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے منتخب کردہ لوگوں کو ہی سونپا جا سکتا ہے۔ تیری تقدیر میں روز ازل سے یہ تحریر کر دیا گیا تھا کہ تو غازیان دین کو پانی پلاتے ہوئے میدان جنگ ہی میں جام شہادت نوش کرے گی۔ بس تو نے دشمن افواج کی فوج کو یا دشمن افواج کی طاقت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا فریضہ سر انجام دیا اور مجاہدین اسلام کی خدمت کی۔ اب یہاں پر آپ حوالے کا پہلا شعر تحریر کر سکتے ہیں: نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے؟ اگلے پیراگراف میں ہم لکھ سکتے ہیں: دین اسلام میں کسی پیاسے کو پانی پلانے کا ویسے بھی بہت ثواب ہے، لیکن راہ خدا میں جان کی بازی لگا دینے والے مجاہدین اسلام کو پانی پلانے کی سعادت اللہ ہر ایک کو نصیب نہیں فرماتا، بلکہ فاطمہ جیسے باکردار مومن ہی اس کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ حوالے کا دوسرا شعر لکھ لیجئے: ہر لہسہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ شعر نمبر 3 دیکھ لیجئے: یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغو سپر، ہے جسارت آفری شوق شہادت کس قدر۔ حوالہ شعر: نظم کا نام فاطمہ بنت عبداللہ جبکہ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال تحریر کر دیجئے۔ حل لغت یعنی اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی: جہاد، راہ خدا میں لڑنا، بے تیغو سپر، بنا تلوار اور ڈھال کے یعنی تلوار اور ڈھال کے بغیر، جسارت آفریں، جرت پیدا کرنے والا، شوق شہادت، جذبہ شہادت۔ شعر کا مفہوم ہے: تو نے راہ خدا میں بنا تلوار اور ڈھال کے جہاد کیا، تیرا یہ جذبہ شہادت کس قدر جرت پیدا کرنے والا ہے۔ اب ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کر لیتے ہیں۔ تشریح کرتے ہوئے نظم کی وضاحت، شاعر کا مختصر تعارف اور نظم کا پس منظر۔ نظم کے پس منظر میں یعنی جنگ طرابلس کا ذکر ہے، جو کہ خلافت عثمانیہ اور اٹلی کے درمیان لڑی گئی تھی۔ پھر جنگ کے نتائج بھی اس میں شامل ہیں۔ خلافت عثمانیہ نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے طرابلس اور کچھ دوسرے صوبے اٹلی کے حوالے کر دیے تھے، لیکن جو حریت پسند ہے ان کے جذبہ جہاد نے یہ چیز قبول نہیں کی کہ وہ ہار مان لیں، بغیر لڑے انہوں نے جنگ کی اٹلی کے خلاف۔ تقریباً یہ جنگ 1911 سے 1912 کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں اگرچہ کامیابی تو حاصل نہیں کر سکے تھے عرب یا طرابلس کہہ لیجیے آپ، لیکن انہوں نے کم از کم باقی دنیا بھر کے مسلمان جن پہ ایک قسم کی بے حسی چھائی ہوئی تھی، بے حسی کے ایک خول کو توڑنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ آپ کو میں شعر نمبر 1 میں وضاحت کر چکی ہوں کہ نظم کی وضاحت، شاعر کا مختصر تعارف اور نظم کے پس منظر پر مبنی 2 پیراگراف آپ نے ہر شعر کی تشریح کرتے ہوئے تحریر کرنے ہیں، اور اہم جو نکات ہیں ان کی وضاحت ایک مرتبہ پھر میں نے شعر میں کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ پیراگراف نمبر 3 میں تشریح کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں کہ زیر تشریح شعر میں علامہ محمد اقبال سلطنت عثمانیہ اور اٹلی کے درمیان لڑی جانے والی جنگ، جسے تاریخ اسلام میں جنگ طرابلس کے نام سے جانا جاتا ہے، میں سکائی کی خدمات سر انجام دینے والی معصوم لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ کی دلیری پر اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو نے لیبیا کی جنگ آزادی میں عملی طور پر حصہ لیا، اگرچہ دوران جنگ تیرے پاس نہ تو کوئی تلوار تھی جس کے ذریعے تو اپنے دشمن پر حملہ کر سکے، اور نہ ہی کوئی ڈھال تھی جس کی مدد سے تو اپنی حفاظت کر سکے۔ اب یہاں پر حوالے کا شعر لکھ لیجئے: کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اگلے پیراگراف میں لکھ لیجئے: کوئی تلوار اور ڈھال پاس نہ ہونے کے باوجود تو نے مردانہ وار اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین اسلام کو پانی پلایا۔
حالانکہ تو جانتی تھی کہ تیرا یہ فعل تیری جان لینے کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن تو جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر اپنا فریضہ سر انجام دیتی رہی۔ تیرے اس شوق شہادت نے امت مسلمہ کے سو جانے والے جذبہ جہاد کو ایک مرتبہ پھر بیدار کر دیا ہے، اور وہ یہ راز جان گئے ہیں کہ راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے کسی تلوار اور ڈھال کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جہاد کا مقصد دنیاوی آسائشوں کا اصول نہیں۔ لہٰذا جذبہ ایمانی سے سرشار ہر دل، خواہ اس کے پاس تلوار اور ڈھال موجود ہو یا نہ ہو، اس راہ کا مسافر بن سکتا ہے۔ حوالے کا اگلا شعر تحریر کر لیجئے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شعر نمبر 4۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ حوالہ شعر، نظم کا نام فاطمہ بنت عبداللہ، جبکہ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ حل لغت، کلی بن کھلا پھول، یعنی وہ پھول جو بھی کھلا نہ ہو، گلستان باغ، خزاں پت جھڑ کا موسم، منظر نظارہ، خاکستر راکھ۔ شعر کا مفہوم تحریر کر لیجئے۔ اس اجڑے ہوئے باغ میں ایسی کلی موجود تھی، اے رب امت مسلمہ کے راکھ ہو جانے والے جذبات میں دوبارہ آگ بھڑکا دینے والی چنگاری موجود تھی۔ شعر کی تشریح میں ابتدائی 2 پیراگراف نظم کی وضاحت، شاعر کے مختصر تعارف اور نظم کے پس منظر کے بارے میں لکھ لیجئے، جن کی وضاحت شعر نمبر 1 کی تشریح میں کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ زیر تشریح شعر میں علامہ اقبال امت مسلمہ کی خستہ حالی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں امت مسلمہ نے عروج کا جو سفر شروع کیا تھا، اسے خلفائے راشدین اور ناموران اسلام نے انتہا تک پہنچایا، لیکن ہماری بدبختی کہ رفتہ رفتہ اپنی کوتاہیوں کے سبب ہم نے یہ مقام گنوا دیا۔ اب یہاں پر حوالے کا آپ ایک شعر لکھ سکتے ہیں۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا۔ اگلے پیراگراف میں لکھ لیجئے۔ اقبال اس شعر میں نہایت خوبصورت علامتیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھے تھے کہ امت مسلمہ کے باغ پر اب خزاں چھا چکی ہے اور یہاں کوئی گل خوشنما باقی نہیں رہا، لیکن فاطمہ اور اس کے جذبہ شہادت کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ گلشن ابھی مکمل طور پر خزاں رسیدہ نہیں ہوا، بلکہ ابھی اس میں فاطمہ جیسی نو عمر کلیاں موجود ہیں، جو کہ ایک مرتبہ پھر اس گلشن کی تابانی میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ حوالے کا اگلا شعر تحریر کر لیجئے۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ اگلا شعر لکھ لیجئے، بلکہ حوالے کا شعر ہم نے لکھ لیا۔ اگلا پیراگراف ہم تحریر کر سکتے ہیں کہ شاعر ایک طرف تو فاطمہ کی کم عمری کی وجہ سے اسے ایک کلی، جبکہ دوسری طرف اس کے دل میں موجود جذبہ ایمان کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے باعث اسے چنگاری قرار دیتا ہے۔ جس طرح ایک ننھی سی چنگاری طاقتور آگ دہکانے کا موجب بن سکتی ہے، بالکل اسی طرح فاطمہ کی دلیری، بہادری اور شہادت نے امت مسلمہ کے بجھ جانے والے احساسات و جذبات کو بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب یہاں پر آپ حوالے کا تیسرا شعر تحریر کر سکتے ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ شعر نمبر 5۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ حوالہ شعر، نظم کا نام فاطمہ بنت عبداللہ، جبکہ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ حل لغت، صحرا یعنی ریگستان، آہو ہرن کو کہا جاتا ہے، خوابیدہ سوئی ہوئی۔
शेर का मफहूम है, उम्मत मुस्लिमा के रेगिस्तानों में अभी बहुत से हिरन पोशीदा हैं, नीज बरस जाने वाले बादलों में भी अभी कई बिजलियां सोई हुई हैं। शेर की तशरीह, नज़्म की वजाहत, शायर के मुख्तसर तारुफ और नज़्म के पस मंज़र पर दो पैराग्राफ जिनकी वजाहत शेर नंबर 1 में की जा चुकी है, एक मरतबा फिर तहरीर कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरे पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि ज़ेर तशरीह शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल उम्मत मुस्लिमा का हौसला बुलंद करते हुए फरमाते हैं कि अगरचे उम्मत मुस्लिमा आजकल जवाल का शिकार है, लेकिन फातिमा की कुर्बानी उनके बुझे हुए दिलों में इस उम्मीद का दिया रोशन करती है। हवाले का शेर लिख लीजिए। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अगले पैराग्राफ में लिख लीजिए। इस शेर में इकबाल उम्मत मुस्लिमा और उससे ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को निहायत खूबसूरत अलामती अंदाज में पेश करते हैं। वो कहते हैं कि फातिमा की शहादत ने उम्मत मुस्लिमा को ये एहसास दिलाया है कि इस कदर तनज़्ज़ुली के बावजूद सहराए इस्लाम में फातिमा बिनते अब्दुल्ला जैसे कई नौ उम्र हिरन मौजूद हैं, जो बज़ाहिर तो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन मुश्किल वक्त आने पर उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई अजीम कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं। यानी बज़ाहिर तो यूं महसूस होता है जैसे कड़कती हुई बिजलियों की मानंद दुश्मन की सफ़ों को जलाकर राख कर देने वाले अफराद इस कौम से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उम्मत मुस्लिमा में ताहाल जज्बा अमल से सरशार बहुत से अफराद मौजूद हैं जो दुश्मनाने इस्लाम पर आसमानी बिजली की मानंद अचानक गिरकर उनका नामो निशान मिटा देंगे। यहाँ पर हवाले का दूसरा शेर तहरीर कर लीजिए। नहीं नोमीद है इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। शेर नंबर 6, फातिमा को शबनम अफशा आंख तेरे गम में है, नगमाए इशरत भी अपने नालाए मातम में है। हवाले शेर, नज़्म का नाम फातिमा बिनते अब्दुल्ला जबकि शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल। हले लुग़त देख लीजिए। गो, अगरचे, शबनम अफशा आंसू बहाने वाली, नगमाए इशरत खुशी का गीत, नालाए मातम दुख भरी फरियादें। मफहूम लिख लीजिए। फातिमा, तेरी जुदाई पर हमारी आंखें पुरनम हैं, लेकिन हमारी आहो बका में खुशी के गीत भी शामिल हैं। तशरीह, नज़्म की वजाहत, शायर के मुख्तसर तारुफ और नज़्म के पस मंज़र पर मबनी दो पैराग्राफ जिनकी वजाहत मैंने कर दी थी पहले शेर की तशरीह करवाते हुए, एक मरतबा फिर आप वही लिखेंगे और इसके बाद तीसरे पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं कि ज़ेर तशरीह शेर में शायर फातिमा बिनते अब्दुल्ला की कमसिन मौत पर गहरे रंजो अलम का इजहार करते हुए कहते हैं कि फातिमा, तूने इस कम उम्री में अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। तेरी इस मासूम शहादत पर मुझ समेत यानी शायर समेत तमाम आलम इस्लाम की आंखें अश्कबार हैं, लेकिन हमारे इस हुज़्न व मलाल में भी एक खुशकुन एहसास मौजूद है, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हम इस बात के कायल हैं कि राह खुदा में शहीद होने वाले अफराद मरते नहीं बल्कि लाफानी हो जाते हैं। तू जिस शान से मक्तिल में गई, इसने उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और वकार में चार चांद लगा दी। इसके बाद हवाले का पहला शेर तहरीर कर लीजिए। जिस धर से कोई मक्तिल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस धर से कोई मक्तिल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अगला पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। तेरी शहादत ने उम्मत मुस्लिमा को एक नए फ़ख्र से हमकनार किया है, क्योंकि ये बात हमारे लिए खुशाइंद है कि हमारे नौजवानों के दिल उनके आबाओ अजदाद की तरह ताकत, हिम्मत, वफा, इसार, कुर्बानी और जज्बा ईमानी से लबरेज है। तेरी शहादत मुस्लिम नौजवानान के लिए मशले राह है। हम सब लोग इस बात पर शादमा हैं कि जब तक तुझ जैसे बच्चे दीनो मिल्लत पर जान कुर्बान करने का हौसला रखते हैं,
تب تک اس قوم کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تیری شہادت قوم کی حیات بن چکی ہے۔ حوالے کا اگلا شعر تحریر کر لیجئے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ شعر نمبر 7۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ حوالہ شعر، نظم کا نام فاطمہ بنت عبداللہ جبکہ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ حل لغت، خاک مٹی مراد انسانی جسم، نشاط انگیز خوشی بڑھانے والا، سوز حرارت یا گرمائش، درد یا تکلیف کے معنوں میں بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لبریز بھرا ہوا۔ شعر کا مفہوم دیکھ لیجئے۔ تیری شہادت نے امت مسلمہ میں ایک نئی روح پھونکتی ہے، تیرے جسد خاکی کا ہر حصہ زندگی کی حرارت سے بھرپور ہے۔ اب تشریح دیکھ لیجئے شعر نمبر 7 کی ابتدائی تینوں نکات، یعنی نظم کی وضاحت، شاعر کا مختصر تعارف، نظم کا پس منظر۔ یہ ساری چیزیں ان تینوں اہم نکات کی جنگ طرابلس، خلافت عثمانیہ اور اٹلی، جنگ کے نتائج، حریت پسندوں کا جذبہ جہاد، 1911 سے 12 کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی، ان تمام نکات کی وضاحت میں نے شعر نمبر 1 کی تشریح کرتے ہوئے کر دی تھی۔ آپ نے 2 پیراگراف کی صورت میں اس شعر کی تشریح کرتے ہوئے بھی یہ تمام نکات تحریر کر دینے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں آپ تحریر کر سکتے ہیں کہ زیر تشریح شعر میں شاعر فاطمہ بنت عبداللہ کی جرت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان کو خاک سے تخلیق کیا گیا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ انسان کا اختتام بھی اسی خاک میں مل کر ہونا ہے، لیکن ہر مدفون خاک شخص کا مقدر خاک ہونا نہیں ہوتا، بلکہ فاطمہ کی مانند خودی میں ڈوب جانے والے افراد خاک نشین ہو جانے کے بعد بھی رہتی دنیا تک زندگی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اب لکھ لیجئے حوالے کا شعر۔ خودی میں ڈوب جا غافل یہ عین زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ اگلے پیراگراف میں آپ لکھ سکتے ہیں، فاطمہ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے غلامی کی زنجیریں توڑنے کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کریں۔ اس کی قبر سے اٹھنے والا مٹی کا ہر ایک ذرہ مسلمانوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آزادی کوئی بھیک نہیں جو مانگنے سے مل جائے گی۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت، کوشش، خلوص اور انسانی جانوں کے نذرانے درکار ہے۔ بے شک آزادی کے قدردان ہی اس نعمت سے لطف اندوز ہو کر حیات جاوداں حاصل کر سکتے ہیں۔ حوالے کا اگلا شعر تحریر کر لیجئے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شعر نمبر 8 دیکھ لیجئے۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ حوالہ شعر، نظم کا نام فاطمہ بنت عبداللہ جبکہ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ حل لغت، ہنگامہ یعنی شور، تربت خاموش خاموش قبر، قوم تازہ ایک نئی قوم، آغوش گود۔ شعر کا مفہوم ہے، تیری خاموش قبر میں ایک ہنگامہ برپا ہے اور اس قبر میں ایک نئی قوم پرورش پا رہی ہے۔ شعر کی تشریح، ابتدائی نکات پر مبنی 3 پیراگراف جن کی وضاحت آپ کو میں نے کر دی تھی، شعر نمبر 1 کی تشریح کرواتے ہوئے 2 پیراگراف اس پر لکھ لیجئے وہیں سے۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ زیر تشریح شعر میں اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کی بے لوث شہادت پر اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو نے اپنا آج امت مسلمہ کے کل کے لیے قربان کر دیا۔ آج تو نہایت خاموشی سے اس دنیا کے ہنگاموں سے بہت دور اپنی خاموش قبر میں سکون کی نیند سو رہی ہے، لیکن تیری یہ خاموش قبر امت مسلمہ کے سپوتوں کی بہادری کی عظیم مثال ہے۔ تیری خاموش قبر دیکھ کر امت مسلمہ کے نوجوانوں کے دلوں میں ہنگامے برپا ہیں۔ تیری خاموش قبر انہیں یہ رہنمائی فراہم کر رہی ہے کہ خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا،
اگر انہیں آزاد وطن کی فضاؤں میں سانس لینا ہے تو اس کے لیے تگ و دو کرنا ہوگی۔ حوالے کا شعر لکھ لیجئے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اگلے پیراگراف میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ فاطمہ، تیری قبر نظریہ آزادی کی علامت بن چکی ہے۔ ہماری آنے والی نسلیں تیری اس بہادری سے تحریک لیں گی۔ وہ تیری قبر کو دیکھ کر جذبہ شہادت سے سرشار ہوں گی۔ تیری اس قبر پر حاضری دینے والے اور تیری اس دلیرانہ شہادت سے تحریک لینے والے لوگ ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ دین و ملت کی خدمت کے فرائض سر انجام دیں گے اور دنیا کی نقشے پر ایک نئی اور باعمل قوم بن کر ابھریں گے۔ حوالے کا دوسرا شعر لکھ لیجئے۔ بے خبر ہوں گرچہ ان کی وسعت مقصد سے میں، بے خبر ہوں گرچہ ان کی وسعت مقصد سے میں، آفرینش دیکھتا ہوں ان کی اس مرکت سے میں۔ یہ شعر جو حوالے کے لیے آپ کو میں نے لکھوایا، یہ شعر بھی اسی نظم یعنی فاطمہ بنت عبداللہ سے ہی لیا گیا ہے، لیکن اسے آپ کے نصاب میں شامل نہیں کیا گیا۔ شعر نمبر 9 دیکھ لیجئے۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جس کی موج نور۔ حوالہ شعر، نظم کا نام فاطمہ بنت عبداللہ، شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، تحریر کر لیجئے۔ حل لغت، انجم یعنی ستارہ، ظہور ظاہر ہونا، دیدہ انسان انسانی آنکھ، یہ یہاں پر آپ کو اپنے سامنے اسکرین پر غلط الفاظ دکھائی دے رہے ہیں۔ دیدہ انسان انسانی آنکھ، نا محرم نا آشنا، موج نور روشنی یا پھر روشنی کی لہر۔ مفہوم، وسط آسمان میں نئے ستارے نمودار ہو رہے ہیں جن کی روشنی سے انسانی آنکھ ناواقف ہے۔ شعر کی تشریح کرتے ہوئے نظم کی وضاحت، شعر کے مختصر تعارف اور نظم کے پس منظر پر مبنی 2 پیراگراف تحریر کر لیجئے جن کی وضاحت شعر نمبر 1 میں کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ تشریح طلب شعر میں شاعر عرب کے ریگستانوں سے بام عروج حاصل کرنے والی لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ جس نے عرب کے ریگزاروں سے لے کر ہسپانیہ کے بازاروں تک اپنی فتح کے پرچم لہرائے تھے، رفتہ رفتہ ان پر زوال کی تاریک گھٹائیں چھا چکی ہیں۔ ان کے عروج کے ستارے غروب ہو چکے ہیں، لیکن فاطمہ بنت عبداللہ کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان زیست پر دوبارہ نئے اور روشن ستارے نمودار ہونے کو ہیں جو امت مسلمہ کی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ فاطمہ نے اس کم عمری میں دین اسلام سے محبت کا جذبہ دکھا کر ایسی شمع روشن کی ہے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی روایت کی پیروی کی ہے جو صرف امت مسلمہ سے منسوب افراد کے ساتھ ہی کی جا سکتی ہے۔ حوالے کا شعر لکھ لیجئے۔ جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، جو ابھی ابھرے ہیں ظلمت خانہ ایام سے، جن کی ذو نہ آشنا ہے قید صبح و شام سے۔ اگلے پیراگراف میں ہم لکھ سکتے ہیں، فاطمہ کی شہادت نے دنیا میں انقلاب کی راہ ہموار کر دی ہے۔ فاطمہ کو اپنا رہنما تسلیم کر لینے کے بعد بہت سے افراد اب میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ یہ لوگ جذبہ عمل سے بھرپور ہیں یا سرشار ہیں، لیکن یہ تمام سرگرمی، یہ تمام کام اقوام عالم کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور صرف صاحب بصارت افراد کی آنکھیں ہی اسے دیکھ سکتی ہیں۔ حوالے کا اگلا شعر تحریر کر لیجئے۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ شعر نمبر 10 یعنی آخری شعر۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ حوالہ شعر، نظم کا نام فاطمہ بنت عبداللہ جبکہ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال۔ حل لغت، تابانی روشنی یا چمک، کہن قدیم، نو جدید یا پھر نیا، کوکب تقدیر قسمت کا روشن ستارہ، پرتو عکس۔ مفہوم،
ان ستاروں کی روشنی میں قدیم اور جدید دونوں انداز پائے جاتے ہیں، اور ان میں تیری تقدیر کے ستارے کا عکس بھی شامل ہے۔ آخری شعر کی تشریح کر لیتے ہیں۔ نظم کی وضاحت، شعر کا مختصر تعارف اور نظم کا پس منظر، جو کہ شعر نمبر 1 میں آپ کو تفصیلاً بتا دیا گیا تھا، 2 پیراگراف اس پر مبنی لکھ لیجئے۔ اس کے بعد تیسرے پیراگراف میں لکھیے کہ زیر تشریح شعر میں شاعر فاطمہ بنت عبداللہ کے کارنامے پر اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیری قربانی رائیگاں نہیں گئی، بلکہ تیری اس قربانی سے آنے والی نسلوں کے لیے روشنیوں کے نئے در کھلے ہیں۔ تیری شہادت آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن چکی ہے۔ تو نے راہ اسلام میں جان کی قربانی دے کر ہمارے آباء و اجداد کی جس روایت کی پاسداری کی ہے، وہ روایت ہماری آنے والی نسلوں کے سینوں میں منتقل ہو کر رہے گی۔ تو اپنے جذبہ قربانی کے سبب جس عظیم مقام کی حقدار ٹھہرائی گئی ہے، ہماری آنے والی نسلیں بھی وہی وقار، وہی عزت اور وہی مقام حاصل کریں گی، اور ان کی زندگی کا انجام خاکستر ہونا نہیں ہوگا۔ حوالے کا شعر لکھ لیجئے۔ زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، زندگی کی آگ کا انجام خاکستر نہیں، ٹوٹنا جس کا مقدر ہو یہ وہ گوہر نہیں۔ تیری شہادت سے تاریخ اسلام میں ایک نئے اور روشن باب کا آغاز ہوا ہے۔ دین اسلام کے آسمان پر عنقریب ایسے روشن ستارے نمودار ہونے کو ہیں جو اپنے آبا کی روایتوں کے امین ہونے کے ساتھ ساتھ دور جدید یعنی جدت کے علمبردار بھی ہوں گے۔ حوالے کا آخری شعر لکھ لیجئے۔ تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے، تمہاری مشعل وفا فروغ جہاد ہے۔ اس کے ساتھ ہی اختتام ہوتا ہے ہمارے آج کے سبق کا۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا، اور اسے سننے کے بعد آپ نہایت آرام سے حل کر سکیں گے، تشریح لکھ سکیں گے اشعار کی، اور اسے آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔